खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4K टीवी के प्रोग्राम नाज बतानिया में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है। व्यूवर्स, ये प्रोग्राम मुस्तनिद खबरों, बेलोग तज्जियों और गैर जानबदाराना तबसर पर मुश्तमिल है। इस प्रोग्राम में हम रियासत पाकिस्तान, रियासती इदारों और पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करते हैं। व्यूवर्स, महंगाई का जिन जब एक मरतबा बोतल से बाहर निकल आता है तो उसको वापस बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे हुक्मरान वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से अपोजिशन को एक साइड दीवार के साथ लगाए रखें और इस चीज़ को बढ़ाते रहें, और हमारी अपोजिशन वो भी इसी कोशिश में लगी हुई है। वो भी यही चाहते हैं कि किसी तरह से हुकूमत को इक़्तिदार से गिराकर खुद इक़्तिदार पर आ जाए। लेकिन हमारी आवाम जो रोज़ बरोज़ इस महंगाई की चक्की में पिसती चली जा रही है, ना तो इस महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है, ना ही इसे रोका जा रहा है। और आखिर कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी बिना पर रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती चली जा रही है? प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। ऐसे बहुत से सवालात हैं और मेरे इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए और हालात वाक़ियात का तज्जिया करने के लिए हमेशा की तरह ममताज़, दानिश्वर, मरूफ कालिम निगार, सीनियर तज्जियाकार जनाब मोहम्मद अदरीस नासर मौजूद हैं। आइए इनसे इस बारे में पूछते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख शुक्रिया। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये क्या वजूहात हैं, ये ऐसी कौन सी वजूहात है जिनकी बिना पर रोज़ बरोज़ हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है और हमारे हुक्मरान इस महंगाई को कंट्रोल करने से कासिर क्यों है? बहुत शुक्रिया ईशा, बड़ा अहम सवाल है जो आपने मुझसे किया। ईशा, यहाँ पे जब भी महंगाई होती है उसकी वजह तो हुक्मरानों की नालायकी होती है, लेकिन हुक्मरान उसको डॉलर पे डाल देते हैं। जी डॉलर की कीमत बढ़ी है तो महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, अगर डॉलर ही को हम सबसे बड़ी वजह मान लें महंगाई की, तो हमें इस पे जरूर बात करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। अब कोई तो हो, कोई चैनल तो ऐसा हो, कोई प्रोग्राम तो ऐसा हो जो लोगों को बताए कि अगर डॉलर की वजह से महंगाई होती है तो डॉलर क्यों महंगा होता है। इस मुल्क में हमारी करेंसी है वो डी वैल्यू की होती है, हमारी करेंसी क्यों सस्ती होती है और उसका अशय खुर्दोनोश पर क्या असर पड़ता है। अच्छा ईशा, ये देखिए चूंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, हमारा लेन देन जो है वो डॉलर्स में है। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब चाइना की करेंसी आ गई है और बहुत सारे ममालिक जिनमें एक पाकिस्तान भी है, अब वो खरीदो फरोख्त चाइना की करेंसी में करेंगे। लेकिन अभी तक डॉलर की इजारादारी है। हमने जितनी भी चीज़ें खरीदनी है बाहर से, अगर हमने पेट्रोल खरीदना है, हमने सोना खरीदना है, हमने साइंसी आलात खरीदना है, जो भी खरीदना है वो हमने डॉलर में खरीदना है। या बाहर से जितनी भी चीज़ें आएंगी इस मुल्क में वो सारी डॉलर्स में उनकी खरीदो फरोख्त होती है। तो यहाँ डॉलर, अब मैं एग्जाम्पल सिर्फ देता हूँ। आप देखिए कि हमें 1 अरब डॉलर की अगर डेली ज़रूरत है पाकिस्तान में, हमें अब हमारे स्टॉक एक्सचेंज को, हमारे स्टेट बैंक को मिसाल दे रहा हूँ कि 1 अरब डॉलर की डेली ज़रूरत है। अब जब हम अमेरिकी स्टेट बैंक से हम कहेंगे कि हमें 1 अरब डॉलर आप दीजिए, तो हमें ये नहीं कहेंगे आप 2 खरब रुपया हमें दे पाकिस्तानी करेंसी में तो हम आपको 1 अरब डॉलर दे देते हैं। ऐसा नहीं होता। उन्होंने आपके रुपए का क्या करना है, उनके तो किसी काम का नहीं है। तो आपके स्टेट बैंक से वो 2 खरब रुपए नहीं मांगेंगे 1 अरब डॉलर के बदले में। वो आपसे कहेंगे, आपके स्टेट बैंक से कहेंगे जी आप हमें 1 अरब डॉलर की क्या जिन्स दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पेट्रोल पैदा करने वाले मुल्क हों तो हमसे 1 अरब डॉलर का पेट्रोल ले लेंगे। अगर हम सोना पैदा करने वाला मुल्क हो तो हमसे 1 अरब डॉलर का सोना ले लेंगे, या जो भी आप जिन्स दे सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है ये एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, हमारे पास ज़रूरी अजनास हैं, वो हमसे 1 अरब डॉलर की कोई ना कोई जिन्स लेंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने आपसे गंदम ले ली, उन्होंने आपसे चावल ले लिया, आपसे पटसन ले लिया, आपसे चीनी ले ली, आपसे गन्ना ले लिया, कुछ ना कुछ 1 अरब डॉलर की वो आपसे जिन्स लेंगे। अब जरा गौर कीजिएगा इस फलसफे पर। उन्होंने 1 अरब डॉलर आपको दिए और 1 अरब डॉलर की आपसे ली लिए चावल, एग्जाम्पल दी। हमारे मुल्क में जैसे डॉलर आया, यहाँ पे बैठे हुए हैं इतना बड़ा माफिया है जिन्होंने इस मुल्क को बेदर्दी के साथ लूटा। जैसे हमने पहले भी अर्ज किया कि हमारे यहाँ एक डिप्टी सेक्रेटरी जब उसके संदूक खोले जाते हैं, उसका घर खोला जाता है तो वहां से 45 अरब रुपया निकलता है। वो 18वें स्केल का बंदा है, ठीक है, ये ब्यूरोक्रेसी का सबसे छोटा पुर्जा। उसके घर से 45 अरब रुपए निकलते हैं जो उसने रिश्वत से लूटे हुए हैं इस मुल्क के। पता नहीं कितने किलो सोना निकलता है उस बंदे का जो 45 अरब निकलता है। ऐसे अनगिनत, ऐसे कुछ 10 लाख के करीब बैठे हैं बंदे जो हर रोज मुल्क को लूटते हैं। उनके घर में 45 अरब रुपए के कई संदूक भरे पड़े हैं। यहाँ एक सूबाई मिनिस्टर का घर खोला जाता है और एक कमरा नोटों से भरा हुआ था, 5,000 वाले नोटों का। उसने उनको आग लगाने की कोशिश की। जब छापा पड़ा है, FIA जब वहां पहुंची है तो उसने आग लगाने की कोशिश, वो नोट चल नहीं सके। इस मुल्क को इतनी बेदर्दी से लूटा गया है और इस अंदाज में लूटा, और इतने पैसे लोगों के पास, वो करते क्या हैं। अब आपके मुल्क में आया था 1 अरब डॉलर एक दिन के लिए, वो 1 अरब डॉलर इन जैसे लोगों ने खरीद लिया। उनके पास ब्लैक मनी है, उसे व्हाइट मनी करके वो बाहर भेजना चाहते हैं। वो उस 1 अरब डॉलर
اپنا 45 ارب روپیہ جو ہے وہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ڈالرز میں, وہ ڈالرز لے لیتے ہیں مارکیٹ سے, اور اپنے ایان علی, ان کے ہر بندے کے پاس ایک ایان علی موجود ہے, وہ ایان علی کو پیسے دیتے ہیں. یہاں تو ایک ایان علی پکڑی گئی تھی نا, یہاں ہر روز ایان علی جو ہے وہ بیگز لے کے باہر جا رہے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جس نے ایان علی کو روکا بھی تھا, آپ کو پتا ہے وہ اب کہاں ہے, اس کا حساب کتاب ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس نے جنت میں جانا تھا یا جہنم میں جانا تھا, اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے. جس نے اس ایان علی کو روکا تھا اور پکڑا تھا, اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. اچھا, ایان علی آ رہی ہیں, جا رہی ہیں. میرا موضوع آج کا کرپشن نہیں ہے, ہم مہنگائی پہ بات کر رہے ہیں. 45 50 ارب, 1 سے 100 ارب جن لوگوں نے لوٹا ہے, وہ آپ کا 100 کروڑ ڈالر جو آتے ہیں, 1 ارب ڈالر جو ڈیلی آتے ہیں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, وہ کرنسی چینج کرتے ہیں اور ایان علی لے کے باہر چلی جاتی ہے, کوئی نہ کوئی ایان علی لے کے باہر چلی جاتی ہے. اب آپ کے ملک کو 1 ارب ڈالر کی پھر ضرورت ہے. آپ جب پھر امریکہ سے کہتے ہیں, اس کے اسٹیٹ بینک سے, کہ ہمیں 1 ارب ڈالر چاہیے, تو وہ آپ سے 2.25 ارب روپیہ نہیں مانگتے, وہ پھر آپ سے زرعی جنس مانگ لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی جنس مانگتے ہیں. آپ پھر کچھ دے دیتے ہیں, گندم دے دیں, چاول دے دیں, آپ کپاس دے دیں, آپ گنا دے دیں, آپ چینی دے دیں, کچھ بھی دے دیں. جو اجناس یہاں سے نکل رہی ہیں, اگر یہاں سے آم چلا جاتا ہے, یہاں سے کنو چلا جاتا ہے, یہاں سے سیب چلا جاتا ہے, یہاں سے کھجور چلی جاتی ہے, تو یہاں کے عوام کھجور کو ترس جائیں گے, کھجور مہنگی ہو جائے گی کیونکہ کم ہو جائے گی. یہاں کے چاول مہنگے ہو جائیں. دنیا کا سب سے بہترین چاول ہم پیدا کرنے والے لوگ ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ جو آپ چوزے نہیں جو کھاتے ہیں ٹوٹا چاولوں کا, ہمارے عوام تو وہ کھانے پر مجبور ہے نا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اچھے چاول کیسے ہوتے ہیں, اس کی خوشبو سونگھی ہوئی مدت ہو گئی ہے, ہم لوگ تو وہ چاول ہی نہیں کھا سکتے. وہ سارے باہر چلے جاتے ہیں, باہر سے آتے ہیں ڈالر, اور ڈالر جو ہوتی ہیں ایان علی لے کے پھر باہر چلی جاتی ہیں. تو ہمارے ملک میں جو مہنگائی کا طوفان ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ ڈالرز کی وجہ سے ہو گیا, ڈالر نہیں آ رہا, ڈالر مہنگا ہو گیا, مہنگائی کنٹرول ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ حکمرانوں کی لوٹ مار ہے, بیوروکریسی کی لوٹ مار ہے. جب وہ لوٹتے ہیں پاکستانی کرنسی میں, اسے کنورٹ کرتے ہیں ڈالرز میں, ڈالرز چلے جاتے ہیں پھر باہر. امریکہ کے اسٹیٹ بینک کے, ان کے ڈالرز کے ساتھ بینک پھر بڑے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے کشکول بھی خالی ہیں, ہمارے پیٹ بھی خالی ہیں, مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے. مہنگائی کی ایک وجہ تو یہ ہے. دوسرا, میں نے عرض کیا کہ حکمرانوں کی ناقص پالیسی ہیں. ہمارے حکمران جو ہیں, ان کا مہنگائی پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ لوٹ مار کون کر رہا ہے؟ حکمران, صاحب اقتدار لوگ. اور حکمرانوں نے دیکھنا ہوتا ہے بیوروکریسی کو روکنا ہے انہوں نے. تو جب خود ہی وہ لوٹ مار میں مشغول ہوں گے تو ظاہر ہے کہ لوٹ مار تو نہیں کم کی جا سکتی, لوٹ مار تو بڑھے گی. تو جن لوگوں نے مہنگائی پہ کنٹرول کرنا تھا, جیسے آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں کہہ دیا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس تگدوں میں ہے کہ کسی طریقے سے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے, اپوزیشن کو ہلنے نہ دیا جائے, ان پہ اتنے مقدمات بنا دیے جائیں کہ وہ ہماری غلط یا صحیح پالیسیز پر ان کی توجہ ہی نہ ہے, تاکہ وہ کرٹیسائز نہ کر سکیں, ہمیں ٹف ٹائم نہ دے سکیں. اپوزیشن کا یہ ہے, اب عوام ان کے بھی کہیں بھی ان کے پیج پہ عوام نہیں ہے, ان کے منشور میں عوام نہیں ہے, عوام کے مسائل نہیں ہیں. اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم حکومت کو ڈیریل کر دیں, حکومت کو گرا دیں اور ہم اقتدار میں آ جائیں, بے شک چور دروازے سے ہیں. تو یہ یہاں نورا کشتی چل رہی ہے, یہ نورا کشتی پچھلے 75 سال سے چل رہی ہے. تو آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ مہنگائی کم کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. سر, اب آپ یہ بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کون سے اقدامات ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے حکمران ہیں جو وہ ہماری عوام کو اس مہنگائی کے طوفان سے بچا سکتے ہیں, ایسے کون سی اقدامات ہم کر سکتے ہیں؟ عوام اقدامات نہیں کرے گی, عوام نے تو ایک ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں, میں اور آپ, ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے عوام کو اویئرنیس دینی ہے, ہم نے انہیں گائیڈ لائن دینی ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ اوپینین میں کریں. اچھا, سوشل میڈیا آیا, اس کے بعد عوام میں بہت زیادہ اویئرنیس ہے, لیکن اتفاق کیا ہوا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ سارا کے سارا بقول ایک دانشور کے ہم نے دیا کہ چونگڑوں کے ہاتھوں میں. ان بچوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہے, ان کو تو بڑی بنائی کو پلاننگ ملتی ہے, وہ اس کا ٹول بن جاتے ہیں, اعلی کار بنتے ہیں, اور اس کو ہی وہ سارا دن اسی پہ لگے رہتے ہیں. جن لوگوں نے ان بچوں کو ٹرین کرنا تھا اور ان لوگوں کو سوچ دینی تھی, آپ لوگ ہیں نا اوپینین میکر جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھتے ہیں, اتفاق سے ہمارے سارے ٹی وی چینل, میں سارے کہہ دیا میں نے, مطلب یہ مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی, میں 90% کہہ دیتا. ہمارے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹی کے اداکار بنے ہوئے ہیں, وہ ان پارٹیوں سے پیسے لیتے ہیں اور ان کے ایجنڈے کو, ان کے منشور کو آگے لے کے جاتے ہیں. کوئی ایک چینل مجھے ایسا بتائیے جو عوام کے ساتھ کھڑا ہو, جو سب اداروں کے ساتھ کھڑا ہو. ہم نہ اداروں کے ساتھ کھڑے. سب سے پہلی بات تو مجھے دکھ کس بات کا ہے کہ ہم لوگ پاکستانی نہیں بنے, ہم نون لیگیے بن گئے, ہم پیپلیے بن گئے, ہم کاف لیگیے بن گئے, ہم تحریکیے بن گئے, لیکن ہم پاکستانی نہیں بنے. اسی طرح ہم وہابی بن گئے, سنی بن گئے, ہم شیعہ بن گئے, ہم دیوبندی بن گئے, ہم مسلمان نہیں بنے.
جب تک ہم مسلمان نہیں بنتے تب تک اس ملک میں اسلام نہیں آئے گا، اور جب تک ہم محب وطن پاکستانی نہیں بن جاتے اس ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہم نے لوگوں کو ایک سوچ دینی تھی، ان بچوں کو کہ بیٹا آپ کسی پارٹی کے اعلیٰ کار نہ بنے، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اب عوام میں شعور بیدار کرنے کا آپ سب سے بڑا ذریعہ، اب ہمارے جو نوجوان نسل ہے یہ سب سے بڑا ٹول ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا سورس ہے ہمارا۔ لیکن کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم پاکستانی بنے، اور کوئی ایک تو بات ہو جس پہ ہم متفق ہو، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیے عوام نے کچھ نہیں کرنا، عوام نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک انقلاب برپا کرنا ہے، سوچ کا انقلاب برپا کرنا ہے، ایک چینج کا انقلاب برپا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی سوچ کو بدلنا ہے۔ عیشا جب تک ہم لوگوں کی سوچ نہیں بدل دیتے اس ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیے آج سے کئی صدیاں پہلے یہاں حکمران تھا ایک، اس کا نام راجہ دہر تھا، سب لوگوں نے سنا اس کو، راجہ دہر کو۔ حیران کن بات ہے کہ راجہ دہر جب اس سندھ کا حکمران تھا، اسے سندھ کا حکمران کہا جاتا ہے، اور تب یہ جو سندھ تھا اس میں راجستھان سارا اس پٹی کا آتا تھا، تب یہ برصغیر کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، اور یہ پنجاب بھی اسی کا حصہ تھا، اسی سندھ کا۔ اٹک تک اس کی سرحد جا کے ملتی تھی، اٹک نہیں ہے پشاور سے پہلے، اٹک تک سندھ تھا، اس کو سندھ کا خطہ کہتے تھے جب راجہ دہر یہاں حکمران تھا۔ راجہ دہر اس کے بارے میں بہت کچھ آپ نے ہمارے سلیبس میں تھا کہ راجہ دہر بڑا ظالم تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ سارا کچھ آپ نے پڑھا ہے، ایسے ہی تھا راجہ دہر۔ اچھا راجہ دہر کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات کہی جاتی ہے کہ وہ بڑا بے شرم اور بے غیرت شخص تھا، کہ اس نے اپنی ہمشیرہ سے شادی کر لی تھی۔ اچھا یہ واقعہ کیا ہے، ایک تاریخ ہے برِ صغیر کی، جو بڑی بڑی تواریخ ہے نا، ان میں ایک تاریخ ہے، اسے کہتے ہیں چچ نامہ۔ جو چچ تھا یہ اس کا وزیر اعظم تھا، یہ اس کا وزیر خاص تھا۔ اس بندے نے اس سندھ کی تاریخ لکھی ہے، اس کا نام ہے چچ نامہ، اس میں ایک عجیب و غریب اس نے بات کہی ہے، وہ واقعہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے بعد آپ کو عوامی مزاج کی سمجھ آ جائے گی، اور سمجھ آ جائے گی عوام نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی سمجھ آ جائے گی۔ چچ نامہ میں وہ لکھتا ہے کہ جب راجہ دہر اس کی ایک ہمشیرہ تھی جس کے ساتھ اس نے شادی کی، اس کی ہمشیرہ تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور اس کی شادی کرنی تھی راجہ دہر نے۔ راجہ دہر نے ظاہر ہے اس نے شادی کرنی تھی تو کسی راجہ کے ساتھ ہی کرنی تھی نا، مہاراجہ کسی شہزادے کے ساتھ ہی کرنی تھی نا، تو اس نے جتنی بھی ریاستیں تھی، چھوٹی بڑی ریاستیں، ان کے ولی عہد جو تھے ان کو پیغام بھیجے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہت سارے رشتے آئے اس کی بہن کے لیے، اس کی بہن کے لیے جب رشتے آئے تو اس نے جوتشی جو اس وقت کے تھے، اس کے نجومی یا جو بھی آپ انہیں کہتے ہیں، ان سے انہیں کہا، جوتشیوں سے کہا کہ آپ اس کا وہ کنڈلی بنائیں، کنڈلی ملائیں ان کی۔ تو جو بھی کنڈلی ملاتا، حیران کن پہلے بندے نے کنڈلی ملائی، اس نے کہا بادشاہ مبارک ہو، تمہاری بہن کے تو نصیب بھی بہت اچھے ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ تمہاری بہن کے نصیب اتنے اچھے ہیں کہ جس کے ساتھ تم اس کی شادی کرو گے، اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ سندھ کا حکمران بنے گا، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے تمہارے لیے کہ تمہاری بہن کے اتنے اچھے نصیب ہیں کہ وہ جس سے شادی کرے گی وہ سندھ کا حکمران ہوگا۔ اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ میرے لیے خوشخبری ہے یا میرے لیے تم عذاب کی بری بات سنا رہے ہو؟ اس نے کہا، اس کی توجہ نہیں طرف گئی۔ اس نے کہا حرامزادی اس وقت سندھ کا حکمران کون ہے؟ اس نے کہا آپ ہیں۔ تو اس نے کہا جب حکمران میں ہوں تو جو جس سے میں اس کی شادی کروں گا وہ سندھ کا حکمران بنے گا، اس کا مطلب وہ مجھے قتل کر کے یا مجھے گرا کے سندھ کا حکمران بنے گا، تو تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ اس نے کہا اس کی گردن اتار دو۔ اس جوتشی گردن اتار دی۔ اس نے کہا دوسرا جوتشی کنڈلی بنائی، دوسرے نے کنڈلی بنائی، اتفاق سے اس کا نتیجہ بھی یہی تھا۔ اس نے کہا کہ جو آپ کی بہن کے نصیب اتنے اچھے ہیں، اتنا اس کا ستارہ اتنا سٹرونگ ہے کہ جو بھی اس سے شادی کرے گا سندھ کا حکمران یہ بنے گا۔ اس کی بھی گردن اتار دی۔ ایک بندے نے بنائی، ایک درجن بندوں نے بنائی، جس نے کنڈلی بنائی ان کی گردنیں اتاری۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، جتنے بھی بندے ہیں ان کا اتفاق اس بات پہ ہے، تو آپ کتنے کی گردنیں اتاریں گے؟ آپ اس بات پہ کیوں نہیں غور کرتے وہ کیا کیا رہے ہیں؟ خیر آخری کنڈلی بنائی گئی، اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کی بہن کا ستارہ اتنا عروج والا ہے، اس کے جو ستارے ہیں اتنے طاقتور ہیں کہ جو اس سے شادی کرے گا وہ سندھ کا حکمران بنے گا۔ راجہ دہر نے اس پہ سوچ وچار شروع کر دی۔ اس نے اپنے وزیر سے پوچھا اب اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا جان کی امان پاتے ہوئے ایک بات کہوں، آپ نے عمل تو نہیں اس پہ کرنا لیکن آپ سن تو لیں گے کیونکہ غیرت کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا آپ اپنی بہن سے شادی کر لیں تاکہ سندھ کے حکمران آپ نے۔ اس نے کہا تم نے کیسی گھٹیا بات کر دی، میں اپنی بہن سے شادی کر لوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا جی صرف آپ شادی کے حد تک رہیں گے، آپ اپنی بہن کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں بنائیں گے، آپ اس سے شادی کر لیں اپنی بہن کے ساتھ اور سندھ کے حکمران رہیں، آپ کا بیڈ روم اس سے الگ رہے گا۔ تو اس نے کہا یہ بھی میں بات مان لیتا ہوں، چلے دکھاوے کی بے شک شادی ہو جاتی ہے، میں اس سے شادی کر لیتا ہوں، سندھ کا حکمران رہتا ہوں، لوگ تو مجھے اقتدار سے نکال دیں گے، میرے اپنے عوام میرے خلاف ہو جائیں گے۔ اب سنیے گا نکتہ کیا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، راجہ دہر صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سندھ میں بسنے والے لوگ، اس خطے میں جس میں پنجاب بھی تھا، اس نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں اس خطے میں کہ بسنے والے لوگوں کی ذہنی کیفیت کیا ہے۔
انہیں کوئی بھی بات، بڑے سے بڑا جھٹکا، بڑے سے بڑا حادثہ، ان کو 15 دن سے زیادہ یاد نہیں رہتا. یہ چچ نامہ میں لکھا ہے، میں اپنا تجزیہ پیش نہیں کر رہا. اور آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ کیا بات واقعی درست ایسے ہی ہے. جو چچ نامہ میں لکھا ہم اس پہ پورے اترتے. اس نے کہا بادشاہ سلامت راجہ دہر صاحب آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس خطے کے لوگوں کی یادداشت صرف 15 دن تک کام کرتی. جتنا مرضی بڑا حادثہ ہو یہ اچانک سے جذباتی ہو جائیں گے، سڑکوں پہ ٹائر جلا دیں گے، پیٹرول پمپوں کو آگ لگا، گاڑیاں جلا دیں گے، تھانے جلا دیں گے، سب کچھ کر دیں گے. حکمران کے پتلے بنا بنا کے جلائیں گے، آوے آوے جاوے جاوے، یہ وہ سب کچھ کریں گے. 15 دن کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ ہوا کیا تھا. اس نے کہا کہ ایسا ہو جانا ہے آپ شادی کر لیں اپنی ہمشیرہ سے، تو لوگ احتجاج کریں گے. اگر آپ 15 دن کا آپ کے پاس کیپیسٹی، آپ 15 دن ہنی مون کے لیے چلے جائیے گا اگر آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے. تو جب آپ 15 دن کے بعد آئے آپ دیکھیں گے کہ عوام جو ہے پرسکون ہوں گے، ان کی لائف وہی ہوگی، اسی ڈگر پہ ہوں گے. اس نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا. اس نے کہا جی ایسا ہو جانا. اس نے کہا پہلے ثابت کرو پھر میں شادی کروں گا. اس نے کہا اچھا. اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے. اس نے ایک بھیڑ لی، اس کی اون میں بڑی بڑی اون تھی اس کی، اس نے اس کی اون میں نا کسی طریقے سے مٹی کا چھڑکاؤ کیا. اب بھیڑ کی اون میں مٹی کا چھڑکاؤ ہو گیا، اس میں کوئی سمجھ لے کہ آدھا انچ اس نے مٹی بھی کسی طریقے سے اس کی اون میں مٹی بھی شامل ہوگی. اس مٹی میں اس نے گھاس لگائی، سبز گھاس. اس کو پانی دیا جیسے آپ نے نہیں چہرے پہ وہ شاور سل ایسے وہ پانی دیا کرتے اس بھیڑ کو. اب ہوا کیا، ظاہر ہے گھاس کا بیج لگا تھا تو اب گھاس اگنی تھی، پھر گھاس اگی. اب لوگوں نے حیران کن منظر دیکھا کہ ایک بھیڑ ہے، اس کی اون میں سے گھاس نکلی ہوئی ہے. تو یہ عجوبہ تھا. انہوں نے اس سندھ کا جو اس کا دارالخلافہ تھا اس کے ایک مڈ میں، جیسے ہمارا شیراں والا باغ ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک بڑا سا چبوترا بنایا وزیر نے، اور وہاں وہ بھیڑ رکھ دیا، اعلان کر دیا. لوگ پاگل ہو گئے. انہوں نے یہ عجوبہ دیکھنے کے لیے لمبی لائنیں لگی، اتنی لمبی لائنیں لگی کہ وہاں پہ یوں سمجھ لے اس زمانے کی رینجرز بلانی پڑی لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. لمبے لمبے بانس لگائے گئے کہ جناب آپ ادھر سے انٹر ہوں گے، ادھر سے باہر نکلیں گے، بھیڑ کو دیکھتے جائیں اور باہر نکلتے جائیں. دور دور سے لوگ آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ ہمارے ساتھ یہاں کیا ہوا تھا، یہاں چکوال والی سائڈ پہ، اور انہوں نے کسی نے شوشہ ڈالا تھا کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ان کے پاؤں مبارک کا نقش ہے. تو ہم پاگلوں کی طرح سارا پاکستان ادھر دیکھنے جا رہا تھا. پھر دیکھا آپ نے ان کے لچھے بھی بکے، ان کے قتلمے بکے، ان کے پاپڑ شاپڑ، ان کی چاٹ کتنے دن تک، اور پھر وہ تسبیح اور کیا کیا بیچتے رہے. اور جن کے گھر میں وہ نقش لگا تھا وہ تو اربپتی بن گئے نا 15 دن میں. 15 دن کے بعد پھر ہم بھول گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش بھی یہاں لگا تھا. خیر تو ایسے ہی اس بھیڑ کو دیکھنے کے لیے جتھے کے جتھے آ رہے ہیں لوگ، ٹرالیوں پہ، جو بھی اس زمانے کی سواری تھی، ٹریکٹر، گڈ، جو بھی تھا اس زمانے میں، اونٹوں پہ لوگ پہنچے، وہ دیکھ رہے تھے. اچھا پہلے دن اگر 1000 نے دیکھا، اگلے دن 10,000 نے دیکھا، اگلے دن 50,000 نے دیکھا. یعنی کہ پہلے 10 دن عالم یہ تھا کہ لاکھوں میں لوگ پہنچ گئے، اور ان کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی قطاریں تھیں. ان کے لیے پانی کا انتظام کیا جا رہا تھا. شہریوں کی چاندی ہو گئی، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہے. لوگ جب آتے تھے تو کسی کو پیاس لگ رہی ہے، کسی کو بھوک لگ رہی ہے. دور دور سے لوگ آ رہے تھے. لوگوں کی تو موج ہو گئی. انہوں نے کہا کیسی بھیڑ ہے، یہ تو عجوبہ ہے. تو 10 دن جب گزر گئے، 12 دن گزر گئے، تو پہلے تو 1 لاکھ تک پہنچے تھے نا، اگلے دن 80,000 پہ آئے 10 دن کے بعد، پھر 70,000 پہ آئے، پھر 60,000 پہ آئے لوگ. اور 15 دن کے بعد عالم یہ تھا کہ بھیڑ ادھر یا لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، بھیڑ کی طرف کو دیکھ نہیں رہا. اب وہ اسی چوک میں بھیڑ لوگ نہیں دے رہے. تو وہ بادشاہ کو روزانہ دکھاتا تھا وزیر. 15 دن کے بعد اس نے کہا بادشاہ سلامت اس سے بڑا عجوبہ آپ کی زندگی میں کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا نہیں آیا. اس نے کہا تو لوگوں کا آپ نے مزاج دیکھا، یہ تو بھول بھی گئے ہیں کہ یہاں کیا ہوا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ گھبرائیے نہیں، یہ ہیں آپ کے لوگ، 15 دن سے زیادہ ان کا حافظہ کام نہیں کرتا. تو آپ شادی کیجئے رام رام کا نام لے کر، آپ شادی کیجئے جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کیجئے آپ. تو اس نے کہا آپ اپنے گرو کا، اپنے رام کا نام لے کر شادی کریں. لوگوں نے 15 دن تک آپ کے پتلے جلانے ہیں، 15 دن تک آپ پہ لعنت بھیجنی ہے، 15 دن تک انہوں نے احتجاج کرنا ہے، ٹائر جلانے. 15 دن کے بعد انہوں نے بھول جانا کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے. راجہ دہر نے اپنی ہمشیرہ سے شادی کی. یہ تاریخ کا، انسانی تاریخ کا ایک بدنما ترین واقعہ ہے یہ بھی. لیکن اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے، اس میں جائے عبرت کیا ہے؟ عبرت کا مقام یہ ہے کہ لوگوں نے احتجاج کیے. ہمارے جیسے جذباتی لوگ، ہمارے آباء و اجداد تھے نا، وہ انہوں نے اس کے پتلے بھی جلائے، انہوں نے گالیاں بھی نکالی، اس پہ پتھر بھی پھینکے اس کے محل کی طرف منہ کر کے، تھوکا بھی اس کے محل کی طرف منہ کر کے. لیکن 15 دن کے بعد کیا ہوا کہ راجہ دہر پھر حکمرانی کر رہا تھا. اس کا کریا کرم کیسے ہوا یہ ایک لمبی داستان ہے، ہم نے یہ نہیں سنانا. لیکن 15 دن کے بعد لوگ بھول چکے تھے کہ راجہ دہر نے کیا بے غیرتی اور کیا بے شرمی کا واقعہ کیا. اس خطے کے لوگوں کا حافظہ ہے جو 15 دن کا ہے.
جو حکمران وعدہ کر کے آتا ہے کہ میں مہنگائی کنٹرول کر دوں گا, میں 50 لاکھ گھر بنا دوں گا, میں 1.5 کروڑ نوکریاں دے دوں گا, 1 کروڑ نوکریاں دے دوں گا, میں اتنے لوگوں کو سرکاری ملازمت دے دوں گا, جو کچھ وعدے کر کے آئے ہوتے ہیں 15 دن کے بعد ہمارے لوگ بھول چکے ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. پھر اس حکمران, ہمارے یہاں تو بہت سارے مسٹر یوٹرن ہیں نا, جو ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں شیر رشید کو تو اپنا چپڑاسی نہیں رکھوں گا, وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے سب سے بڑے لٹیرے ہیں چودھری برادران, میں کبھی نہیں لوں گا, اور پھر ان کے ترلے کر رہے ہوتے ہیں کہ میری حکومت کو بنانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں. یہاں پہ اصل میں ان لوگوں کو میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا جو حکمران ہیں, جو اپنے حکمرانی کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. میں تو وہ معصوم لوگ جو ہیں آپ کے خطے کے, جو 25 کروڑ لوگ ہیں, ان گھگو گھوڑوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا حافظہ کہاں ہے. ہمارے ساتھ یاد رکھیے گا, آپ نے کہا کہ عوام کیا کرے. جب تک عوام باشعور نہیں ہو جاتے, جب تک ان میں عقل بیدار نہیں ہو جاتی, جب تک ہم پاکستانی نہیں بن جاتے, جب تک ہم سب لوگ ایک پیج پہ نہیں آ جاتے. غلطی نواز شریف کرے, جھوٹا لارا زرداری لگائے یا عمران خان لگائے, ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا, ہمیں کہنا پڑے گا کہ جو گندا حکمران ہے, جو غلط ہے, جو عوام کے ساتھ محبت نہیں کرتا, جو عوام کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا, اسے حکمرانی کا کوئی حل نہیں ہے. جب ہم اس پیج پہ سارے عوام اکٹھے ہو جائیں گے تب پاکستان میں انقلاب آ جائے گا. اس کے لیے کوئی 200 بندہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, پاکستانیوں کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. عشاء, اس میں آپ بھی اپنا رول ادا کریں, میں بھی اپنا رول ادا کرتا ہوں, اور میرے سننے والے سوشل میڈیا کی جتنی بھی ایپس استعمال کرتے ہیں ان سے ہاتھ باندھ کر ایک ہی گزارش ہے کہ آپ اپنا رول ادا کریں, اپنا کردار نبھائیے. اس سلسلے میں ہم پاکستان کو ایک مضبوط, خوشحال اور ہمیشہ قائم رہنے والا ملک بنانا چاہتے ہیں, اور پاکستانی عوام کو ہم نے اس غربت, افلاس اور بے روزگاری کی دلدل سے نکالنا ہے. ہم نے مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی عوام کو کچھ ریلیف دینا ہے. یہ پاکستانی عوام یہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جی ویورز, آپ نے ان کی باتیں سنی, مجھے امید ہے آپ کو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ شہرمان کو دیجیے اجازت. اللہ